नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और मेरे इशू के हवाले से आए दिन आपके सामने कोई नई वीडियो आती होगी और उसमें जो हजरात कलाम कर रहे हैं हर एक का जवाब मैंने नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि वो हजरात जो हैं वो फ़िक़्ह से ना आशना, इफ्ता के उसूलों से नावाकिफ़ और इन चीज़ों से बिल्कुल दूर नज़र आते हैं। उनकी वीडियोज़ इस बात पर मुंह बोलता सबूत है कि वो मुफ्ती नहीं है। हाँ, नाम के साथ उन्होंने मुफ्ती लगाया हो, अल्लामतुद्दहर अल्लामा ज़मान लगाया हो, वो अलग बात है, लेकिन बिलफ़ेल वो मुफ्ती हों कि वो उसूल इफ्ता की रोशनी में किसी फ़क़ीह के तहत रह कर वो फतावा देते हों या किसी फ़क़ीह ने उनको इजाज़त दी हो कि वो अब फतावा दे सकते हैं और वो फतावा दे भी रहे हों, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरी वीडियो पर जिस अंदाज से तबसरा कर रहे हैं, अवाम भी बआसानी इसका फ़ैसला कर सकती है कि जी मुफ्ती मुशाहिद साहब ने जो दलाइल कायम किए और जो शरई फतावा सामने रखे, उनमें से किसी का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। हर एक ये बात कर रहा है कि वो जी मजबूरियां होती हैं, आप हुस्न ज़न रखें, आप ये करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई उनकी उम्र का बंदा लेकर आते, जी ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। तो ये इतने सुकम जो हैं, जो मैंने मुख्तसरन जो है वो अर्ज़ किए, ये उन हजरात की वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो ना मुफ्ती हैं, ना वो उसूल इफ्ता से वाकिफ हैं। अभी जो एक हजरत उनका वीडियो क्लिप हमारे सामने आया, उनके नाम के साथ ज़ीनतुल फुक़हा का लक़ब लगाया जाता है, यानी मुफ्ती अकमल मदनी साहब। इनका जवाब मैं आज देना चाहूंगा। अब चलें मुफ्ती अकमल साहब की वीडियो की तरफ। ज़िम्नन एक बात मेरे जहन में आई तो मैं आपको गुजारिश कर देता हूं। मुझे बताओ बच्चों, एक आदमी, एक बिल्डिंग है, 20 मंजिला बिल्डिंग है, एक रहता है ग्राउंड फ्लोर पर और एक रहता है 20वें माले पर। जो ग्राउंड फ्लोर वाले को नजर आएगा वो 20वें माले को नजर आएगा, 20 वाले को, और जितनी वुसअत से 20वें माले वाला, 20वीं मंजिल वाला देख रहा है, ग्राउंड वाले को नजर आएगा। खुदारा में हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, जो आपके अकाबरीन गिने चुने काम कर रहे हैं, खुदारा उनसे फौरन बदजन मत हो जाया करो। उनके पेशे नजर बहुत सारी हिकमतें होती हैं, उन्हें करना पड़ता है बहुत सारा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुफ्ती साहब, हमें ये उम्मीद थी कि आप जब गुफ्तगू शुरू करेंगे, जब मेरे सामने वीडियो आई तो मैंने कहा कि आप जो है वो फ़िक़ही जुज़ियात और कुरान और हदीस की बराहीन जो है वो पेश करके हुक्म जो है वो बिल्कुल वाज़े करेंगे और ये जो आपस में एक लड़ाई वाली फ़िज़ा कायम हो चुकी है, इसको आपके दलाइल जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपने भी जो है वो बिल्कुल एक अवामी अंदाज़ अपनाते हुए अवामी मिसालें देकर अवाम को तो मुतमईन करने की कोशिश की है और मैं भी अवाम भी मुतमईन हो गई हो आपके कद काठ को देख कर, आपके जो है वो सफ़ेद रीशी को देख कर। लेकिन उलमा और मुफ्तियान किराम और मुहक्किकीन ज़रा बराबर भी मुतमईन नहीं होंगे, ना हुए हैं। ये कौन सी बात है जी, जो 20वें माले पर है और जो ग्राउंड फ्लोर पर है, इन दोनों की मिसाल देकर आप इस अंदाज से गुफ्तगू करें। मुझे ये बताएं कि सैयदी व सनदी आला हज़रत कौन से फ्लोर पर थे, कौन से माले के ऊपर थे। आला हज़रत ने ये जो बातें फतावा रज़विया शरीफ में लिखी हैं, आला हज़रत ने जो फतावा रज़विया शरीफ में दिए हैं, ये कौन से ग्राउंड फ्लोर पर या कौन से जो है वो माले के ऊपर मौजूद होकर दिए हैं, इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। और ये कौन सी ऐसी हिकमतें हैं कि जिसके अंदर ईमान कुफर से और कुफर ईमान से जो है वो जफियाँ डालने लग जाए, ईमान कुफर इस अंदाज से उनका इख्तिलात हो जाए कि हमें जो है वो हज़रत से हिकमतें मालूम करनी पड़ जाएं, हलाल और हराम इस अंदाज से मिक्स हो जाएं कि हमें हिकमत मालूम करनी पड़ जाए कि ये जो हलाल हमें हराम लग रहा है, ये जो हराम हमें हलाल लग रहा है, हज़रत इसकी ज़रा हिकमत तो बयान कीजिएगा। ये कौन से ऐसे फतावा हैं जिसमें हमें उस फतावा देने वाले या उस अमल करने वाले से हिकमत मालूम करनी पड़ेगी। और अगर खुदा ना खास्ता वो फतवा देने वाले या वो अमल करने वाले वो कब्र के अंदर चले जाएं, तो फिर मुफ्ती साहब ये भी फरमा दें कि कब्र से निकाल कर हिकमत मालूम की जाए या जो है वहां पर बैठकर मुराकबा किया जाए कि हजरत की क्या हिकमत थी, इनके ऊपर जाहिर शरीयत लगेगी या नहीं लगेगी। और ये जो उसूल था आपका कि शरीयत जाहिर पर लगती है, दिल पर शरीयत नहीं लगती, तो अब वो उसूल कहां गया और वो जो है उसूल इफ्ता आपको क्यों भूल गए। तो ये सारी चीजें आप पसे पुश डालकर ये कह दें हिकमत है, करना पड़ता है। और भाई क्यों करना पड़ता है और किस दर्जे में रहकर करना पड़ता है, आपने भी ये तमाम चीजें बयान नहीं की। आज अगर आप सियासत में हैं और आप आ जाए अपर लेवल पर, आप असेंबली में आ जाएं, आपको क्रिश्चियंस को मुबारकबाद भी देनी पड़ेगी।
آپ کو سب کرنا پڑے گا اگر آپ اپر لیول پر آئیں گے. مجبوریاں ہوتی ہیں. اب یہاں پر بھی پھر مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہی پڑھنا پڑے گا کہ جی حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں آئیں تو آپ کو عیسائیوں کو کرسمس کے اوپر مبارکباد بھی دینی پڑے گی یا ان کے تہوار پر آپ کو مبارکباد بھی دینی پڑے گی. حضرت آپ نے یہ تو بات کر دی کہ یہ ایک مجبوری ہے اور ایسا کرنا پڑے گا, یہ آپ نے بات کیوں نہ کی اور آپ اپنے لقب زینت الفقہا کو کیوں بھول گئے اور آپ اپنے منصب مفتی ہونے کو کیوں بھول گئے اور یہاں پر آپ نے شرعی دلیل کیوں نہ بیان کی کہ دیکھو قرآن کی یہ آیت ہے اور حدیث رسول کے اندر اس انداز سے بیان کیا گیا ہے اور یہ جو بات ہے اس انداز سے بالکل جائز ہے, اس کے اندر ذرا برابر بھی شرعی قباحت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات کہ مجبوریاں ہوتی ہیں, کرنا پڑتا ہے, سب کرنا پڑتا ہے. آپ کا یہ جو عموم ہے یہ عموم کس حد تک ہے, کتنی چیزوں کو شامل ہے, تو پھر جو ہے وہ کسی کا بھگوان کے آگے جا کر اس کی جو ہے نا آرتی اتارنا, اس کو جو ہے وہ ٹیکا لگانا یا اپنے ماتھے پر ٹیکا لگانا یا شیولنگ کے اوپر دودھ ڈالنا یا جو ہے وہ ان کے تہواروں میں جا کر شرکت کرنا, ہولی کھیلنا اور اپنے چہروں پر بھی رنگ لگانا, ان کے چہروں پر بھی رنگ لگانا, یہ سب چیزیں تو آپ کے اس عموم کے تحت داخل ہو رہی ہیں اور بالکل جائز ثابت ہو رہی ہیں اور بے غبار ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ جو بڑے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے. پھر نواز شریف کا قادیانیوں کے اندر جا کر یہ کہنا کہ قادیانی تو ہمارے بھائی ہیں, یہ کہنا پڑتا ہے. اور پارلیمنٹ میں پھر فقط عیسائی نہیں ہیں, قادیانی بھی موجود ہیں, سکھ بھی موجود ہیں, ہندو بھی موجود ہیں, دیگر بد مذہب بھی موجود ہیں. تو پھر آپ نے خالی عیسائیوں کو ہی لے کر کیوں گفتگو کی؟ آپ یہ کہیں کہ جب قادیانی ان کا بڑا جو ہے غلام محمد قادیانی جس دن مرا تھا یا جس دن پیدا ہوا تھا اس دن کے حوالے سے مبارکباد دینا, اس کے مرنے کے اوپر اس سے تعزیت کرنا یا اس کے عرس پہ 40ویں پر ان کا بھی حاضری دینا مسلمانوں کا, ان جو اوپر لیول پر کام کر رہے ہیں ان کا بالکل جائز ہے. بھائی قادیانیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ قادیانیوں نے ہماری زمین غصب کی ہوئی ہے, قادیانیوں سے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا ہے, کوئی ان کے ساتھ ہماری ذاتی رنجش ہے یا ان کے ساتھ ضروریات دین کا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کہیں جی ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے, انہوں نے اپنے کانے کو جو ہے وہ نبی مان کر حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے, تو ضروریات دین کے مسئلے میں اختلاف ہے, اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ کوئی ذرا برابر بھی لین دین نہیں رکھیں گے, ان کو بھائی نہیں کہیں گے, ان کے ساتھ بھائی چارگی نہیں رکھیں گے, ان کے ساتھ موالات والا سلسلہ کوئی بھی نہیں رکھیں گے. تو بھائی دیوبندیوں نے انہوں نے کیا ضروریات دین پر ڈاکہ نہیں ڈالا؟ کیا جو ہے وہ شیعہ نے ضروریات دین پر ڈاکہ نہیں ڈالا؟ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ جو قادیانیوں کے ساتھ تم روا رکھتے ہو, ان کے ساتھ روا کیوں نہیں؟ کیا یہ شریعت کے اصول ہیں یا پاکستان کے قوانین ہیں جو تمہارے مطابق غریبوں پر ہی لگتے ہیں, امیروں پر نہیں لگتے؟ تو یہ کیا پاکستان کا قانون ہے معاذ اللہ؟ کیا یہ کسی جو ہے وہ کسی ملک کا قانون ہے جو اس انداز سے امپلیمنٹ اس کا کیا جا رہا ہے, یا یہ شریعت کا قانون ہے کہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو, چاہے بڑے نسب کا ہو چاہے چھوٹے نسب کا ہو, چاہے جیسے خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو, اس کے اوپر شریعت کا قلم اسی انداز سے چلے گا جس طرح چھوٹے پر چلتا ہے, اسی انداز سے حکم بیان کرے گا جس طرح غریب کے لیے کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہ غریب ہے, بلکہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مخالف جا رہا ہے. تو جو بھی قرآن و حدیث کے مخالف جائے گا اس پر شریعت کا قلم چلے گا. تو یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہ مجبوریاں ہوتی ہیں. تو مفتی صاحب کائنڈلی اپنے زینت الفقہا کے لقب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اپنے منصب کا اور افتاء کے منصب کا خیال رکھتے ہوئے ذرا آپ یہ لب کشائی بھی فرمائیں کہ مجبوریوں کی کیا حد ہے, وہ کون سی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے عیسائیوں کو مبارکباد دینا, ان کے ساتھ جھپیاں پپیاں کرنا, ان کے ساتھ میل ملاپ کرنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اسی طرح پھر عیسائیوں کی طرح قادیانیوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, دیوبندیوں کے ساتھ, وہابیوں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ ان مجبوریوں کی بنا پر یہ سارے معاملات جائز ہیں. ان مجبوریوں کی حد بندی بیان کریں. تو پھر جو گلی محلے کا امام ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, جو ایک شہر میں معاملات کر رہا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, عالمی سطح پر کوئی معاملات کر رہا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, جو عیسائیوں کی کمیونٹی میں رہتا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, ہندوؤں کی کمیونٹی میں رہتا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. تو ہر ملک والے کے لیے اپنی مجبوریاں ہیں. تو مجھے بتائیں کون سا حرام کام ایسا رہ جائے گا یا کون سا ایسا کفر رہ جائے گا جس پر آپ حکم لگائیں گے اور نیچے سے مجبوری نہیں نکلے گی؟ او بھائی ہر چیز کے نیچے سے مجبوری نکلے گی. تو کیا وہ مجبوری خاطر خواہ ہوگی؟ کیا وہ شریعت کی نظر میں ویلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب آپ بیان کرتے. بڑے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کو ذرا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. اس لیے آپ کسی کی بھی بیان سن کر, کسی کی بھی تقریر سن کر
کم از کم اس سے یہ تو پوچھو کہ یار چلو تمہارے کہنے پر میں فلاں سے عقیدت ختم کر دیتا ہوں, اس کو بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد اہل سنت کی اپر لیول پر نمائندگی کرنے والا کون ہے؟ لاؤ تم آ جاؤ, تمہیں بٹھا دیتے ہیں ان کی جگہ. یار اگر تمہیں آپ کر لو, اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں, نائب تو بننے چاہیے. ہے کوئی بھی نہیں, اسے بھی گندا کرو, اس کو بھی گندا کرو, اس کو بھی گندا کرو. وہ بھائی آپ جا کے پہلے معلوم کرو کسی سے کہ آپ کی حکمت کیا ہے اس میں. اب یہاں پر مفتی صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اپر لیول پر کوئی بندہ اگر پہنچ جاتا ہے اور وہ اہل سنت کی چند مسائل میں وہ نمائندگی کر رہا ہے, اب وہ جو سیاہ کرے جو سفید کرے, اس کی شریعت میں کہاں اجازت ہے؟ کون سے اصول کے تحت رہ کر آپ یہ اجازت مرحمت فرما رہے ہیں کہ بالکل اس بندے کے لیے اجازت ہے کہ جو اپر لیول پر کام کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور بندہ ہے نہیں, لہٰذا اس کا سیاہ بھی قبول ہے, اس کا سفید بھی قبول ہے. یہ جو ہے وہ حکمت عملی کے نام پر یہ اسلام کو کفر کرے, کفر کو اسلام کرے, حلال کو حرام کرے, حرام کو حلال کرے, جائز کو ناجائز کرے, ناجائز کو جائز کرے. ہم جو ہے وہ نہیں بولیں گے, بلکہ ہم حکمت پوچھیں گے جا کر کہ حضرت یہ جو آپ نے اختلاط کیا ہے دین کے اندر, تو اس اختلاط کی کیا وجہ تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مفتی صاحب ذرا انصاف کیجئے اور ذرا انصاف سے بات کیجئے کہ بھئی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. اپر لیول پر کام کرنا اچھی بات ہے, لیکن دین کی سرحدوں کے ساتھ مذاق اڑانا, دین کی سرحدوں کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرنا ذرا برابر بھی قابل قبول نہیں ہوگا. ایسا کام ہمیں نہیں چاہیے کہ بھئی اپر لیول پر کام ہو رہا ہے تو وہ ذرا اپر لیول والے کام بھی گنوائیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جو انہوں نے اپر لیول پر جا کر کیے ہیں اور کوئی اور دوسرا کر سکتا ہی نہیں تھا. اور انہوں نے اپنے نائب کتنے سنی تیار کیے ہیں کہ جو ان کی جگہ پر جا کر جو ہے وہ اسی کام کو آگے لے کر چلیں. کتنے لوگ تیار کیے ہیں اور اپر لیول پر کتنا ایک کام کیا ہے. ایک شخصیت کی وجہ سے آپ اس انداز سے کلام کریں اور یہ سینیریو دینے کی کوشش کریں کہ جس طرح حضرت کو اگر یہ جو ہے نا ان کے اوپر اگر فتویٰ لگا دیا یا ان کو گندا کرنے کی کوشش کی بقول آپ کے کہ یہ گندے ہو رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کے اوپر جو ہے نا لوگ کیچڑ اچھالیں, اعلیٰ حضرت کے شرعی مسائل کو معاذ اللہ لوگ برا کہیں, وہ بڑے کو گندا کرنا نہیں ہے, وہ بڑے کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں ہے, وہ بڑے کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا نہیں ہے. منیب الرحمان صاحب اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اوپر بات کرنا, ان کو گندا کرنا ہے اور یہ اپر لیول پر کام کرنے والے کو گندا کرنا ہے. تو مجھے بتائیں اپر لیول پر کون سا ایسا انہوں نے کام کیا جس کی وجہ سے بالکل واضح طور پر کہا جائے کہ اوہ دین کا اتنا فائدہ ہوا ہے. مدارس دیکھیں تو دعوت اسلامی کے غالب, جامعات دیکھیں دعوت اسلامی کے غالب, اگر سکولنگ سسٹم دیکھیں تو وہ دعوت اسلامی کا, اور اگر یونیورسٹی کا سسٹم دیکھیں تو وہ دعوت اسلامی کا, اور دنیاوی معاملات میں دیکھیں تو دعوت اسلامی آگے, آئی ٹی کے معاملات میں دیکھیں تو دعوت اسلامی آگے, ویلفیئر کے معاملات میں دیکھیں تو دعوت اسلامی آگے. اور دعوت اسلامی کسی کے ساتھ پپیاں جھپیاں نہیں کر رہی, عالمی سطح پر کام کر رہی ہے, فقط پاکستان کی سطح پر بھی کام نہیں کر رہی, اور انٹرنیشنل چینل چلا رہی ہے اور اس میں کوئی بھی مداہنت والی بات نہیں کر رہی, اس میں کوئی پہلو تہی والی بات نہیں کر رہی, اور اتنے بڑے لیول پر الیاس قادری صاحب کام کر رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ یہ کام انٹرنیشنل ہے یا اپر لیول کا ہے, یا ان کا کام اپر لیول کا ہے؟ تو حضرت ان تھوڑے فوائد کو ہم کہتے ہیں جی منیب الرحمان صاحب نے کام کیے ہوں گے, ہم ان کے کاموں کو نظر انداز نہیں کر رہے, لیکن ان تھوڑے کاموں کو لے کر آپ اتنے بڑے نقصانات کو جو ہے وہ فراموش کر دیں اور ان کو آپ نظر انداز کر دیں, تو یہ بالکل ذرا برابر بھی عقل مندی نہیں ہے. ہم لوگ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ, اب جیسے میں ایئروے ڈیجیٹل پہ بیٹھتا ہوں, اس میں ایک اہل تشیع کا عالم ہوتا ہے, ایک میں ہوتا ہوں. ہمارا ہوسٹ بھی اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے اور ہمیں پروگرام کرنا ہوتا ہے. اگر میں منع کر دوں ٹھیک ہے, میری مرضی میں منع کر دوں, میں ہٹوں گا, میری جگہ ایک اور اہل تشیع آ کے بیٹھ جائے گا. مجھے اپنے مسلک یا اپنے مذہب, اپنے معافی ضمیر, اپنی تھاٹس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس سیٹ پر بیٹھنا بہت ضروری ہے. یہاں پر مفتی صاحب آپ بالکل خلط مبحث کر رہے ہیں, بات کچھ ہو رہی ہے, آپ کچھ دلیل دے رہے ہیں. کیا ہماری بات اس معاملے میں ہے کہ جب آپ کا مناظرہ ہو, جب آپ کا مقابلہ ہو, جب آپ کا مباحثہ ہو, جب آپ کی ٹیبل ٹاک ہو اور سامنے بدمذہب بیٹھا ہو, تو یہاں پر بیٹھنا جائز نہیں ہے, اپنی سیٹ پر بیٹھنا جائز نہیں ہے؟ کیا ہم نے یہ دعویٰ کیا؟ کیا پوری ویڈیو کے اندر میں نے اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا کہ جی مناظرے میں دیکھیں فلاں حضرت فلاں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں حضرت فلاں دیوبندی کے سامنے, فلاں شیعہ کے سامنے, فلاں جو ہے بدمذہب کے سامنے یا فلاں کافر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہم نے کوئی اعتراض کیا؟
یہ بالکل اعتراض نہیں بنتا کہ جب مد مقابل کے سامنے ہم نے بیٹھنا ہے تو ایسا تو نہیں ایک پشور میں تو دوسرا لاہور میں بیٹھا ہو اور وہ آپس میں مناظرہ کر رہے ہوں. ہاں آن لائن ہو سکتا ہے, لیکن اگر جو ہے وہ سامنے ایک مجلس میں بھی آ کر بیٹھتے ہیں, یہ حضرت اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں, وہ بندہ اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے اور دلائل آپس میں دیے جاتے ہیں, وہ اپنا موقف بیان کرتا ہے, اپنی دلیل دیتا ہے, اور یہ حضرت جو ہیں اپنا موقف بیان کرتے ہیں, اپنی دلیل دیتے ہیں, تو اس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح بیٹھیں تو یہ ہوسٹ ہونا چاہیے, ہونی نہیں چاہیے کہ آپ اس بے پردہ عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ اپنا مسلک بیان کر رہے ہوں کہ ایک تو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف نقصان بھی ہو رہا ہے. او جی نہیں, میں نے تو نظریں نیچے کی ہوئی تھی, تو بھائی آپ نے نظریں نیچے کی ہوئی تھی تو آپ کے چاہنے والوں نے بھی نظریں نیچے کی ہوئی تھی, یا وہ آنکھیں گاڑ گاڑ کر اس کی جو ہے نا وہ خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے؟ ایک بات. اور دوسری بات کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے مسلک کی نمائندگی کریں, اپنے مسلک کے دلائل بیان کریں, لیکن بعد میں اس کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو جائیں, بعد میں اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ رواداری اور موالات والے معاملات رکھیں, محبت اور اخلاقیات والے معاملات رکھیں, اس کی شرعی اجازت نہیں ہے. آپ خلط مبحث کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ بات کو کہیں سے کہیں لے کر جا رہے ہیں. ہمارا یہ مدعا ہی نہیں, ہمارا جو ہے یہ دعویٰ ہی نہیں, تو آپ یہ دلیل کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ عوام تو آگے پیچھے ہو جائے گی, یا عوام کے ذہن میں تو خلط مبحث ہو جائے گی کہ یار مفتی مشاہد صاحب نے واقعی غلط کیا ہے, کہ دیکھیں نا اکمل صاحب تو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ساتھ جا کر بیٹھنا پڑتا ہے. او بھائی وہ بیٹھنا اور ہے, اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایئرپورٹ پر جو ہے وہ تقی عثمانی کے ساتھ اور وہ سپہ صحابہ کے جو ہے وہ بڑے اورنگزیب کے ساتھ بیٹھنا اور ہے, اور پھر عابد مبارک صاحب کا, یہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے تربیت یافتہ ہیں, ان کا تقی عثمانی کے سامنے, وہ تقی عثمانی تو بڑے شان سے جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور بالکل جو ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے, اور عابد مبارک صاحب کو کوئی چیز نہیں ملی, اور ان کو جو ہے وہ اس ذلت کے پٹارے کے اوپر, یعنی وہ جو بریف کیس تھا, وہ بریف کیس بھی نیچے توبہ توبہ کر رہا تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ حضرت بیٹھ گئے اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ محو گفتگو ہیں. اور بھائی یہ آپ ذلت کے مقام پر کیوں بیٹھ رہے ہو؟ اگر آپ مد مقابل کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ بھی شایان شان اپنی کرسی پر بیٹھیں اور اس کے اوپر بیٹھ کر آپ اپنے دلائل دیں, اور ایئرپورٹ پر ہی آپ کو دلائل دینا یاد آیا. تو یہ ہم چیزیں کہتے ہیں کہ قابل اعتراض ہیں. اسی طرح ان سے تحائف لینا, اسی طرح ان کو اپنے اداروں میں مدعو کرنا, خود ان کے اداروں میں جانا. اور ایک حضرت تو مجھے دلیل دیتے ہوئے کہہ رہے تھے, پھر ریاست سے بات کریں گے, ریاست کہہ رہی کہ ہم نے تمہارے مدارس کو اپنے انڈر میں لانا ہے, اور جب ریاست انڈر میں مدارس کو لائے گی تو تمہارا نصاب ختم کرے گی, تمہاری ہر چیز ختم کرے گی. اب اس وقت بھی سارے جمع ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں اور وہاں ایک دیوبندی مدرسے میں رہتے ہیں, اب لگائیں ان پر فتویٰ. اگر نہیں جاتے, اتحاد نہیں ہوتا, تو آپ کے مدارس کا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, تمہاری ایمانی غیرت کہاں پر گئی؟ تم ان منیب الرحمان صاحب سے سوال کرو نا کہ منیب الرحمان صاحب اگر یہ بات سچی ہے, مجھے نہیں پتا اس کے اندر حقیقت ہے یا نہیں ہے, وہ حضرت جو بات کر رہے تھے میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ حضرت آپ کی ایمانی غیرت آپ کے اندر ہے, آپ سوال کریں نا منیب الرحمان صاحب سے, کیا سنی مدارس بند ہو گئے ہیں؟ کیا سنیوں کے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں رہی کہ منیب الرحمان صاحب کو ایک رات اپنے پاس ٹھہرا سکیں, ان کی مہمان نوازی کر سکیں؟ اچھا پھر چلو سنی مدارس جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بند ہو گئے تھے, سنی مدارس نے منیب الرحمان صاحب کو اندر گھسنے نہیں دیا, تو کیا ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ خود اپنا ہوٹل لے کے وہاں پر سٹے کرتے؟ ان کو دیوبندیوں کے ادارے میں رات گزارنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ سارے سوالات آپ کر لینا جی حضرت, میرے اوپر کیوں آپ احسان رکھ رہے ہیں, یا میرے سے آپ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں ہی سوال کروں اور میں ہی ان سے جو ہے وہ جوابوں کا مطالبہ کروں؟ آپ لوگ حلوے مانڈے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب آپ ایک اپر لیول پر کام کرتے ہیں اس وقت آپ انٹرنیشنل میڈیا کی نگاہوں میں ہوتے ہیں, اس وقت آپ باہر کی ملکوں کی ایجنسیز کی نگاہوں میں ہوتے ہیں. وہ آپ کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں, آپ کی سوچ کو, آپ کی فکر کو, آپ کی سپیچز کو, آپ کی تھاٹس کو دیکھ کر نتیجہ مرتب کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک ڈیپلی اپنے اسلام سے وابستہ ہے, اور یہ ہمارے لیے فیوچر میں کتنا خطرہ بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا. میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ شاید یہ لائیو بھی جا رہا ہے اور یہ غالباً ریکارڈ ہو کے ڈلے گا بھی. الامان والحفیظ, یہاں پر مفتی صاحب کے آپ کلام کو کئی بار سنیں تو آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ حضرت کیا کلام کر رہے ہیں. حسن زن کو بھی آپ لے آئیں اور آپ اپنے سارے جو ہے نا مثبت پہلو جو ہیں ان سب کو کھول لیں,
اور سارے مثبت پہلوؤں کو کھول کر اب حضرت کا کلام سنیں اور پھر اس کا موازنہ کریں کہ حضرت کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہ جی جب ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں نا کہیں بھی، تو انٹرنیشنل میڈیا کی نظر میں بھی ہوتے ہیں اور ایجنسیوں کی نظر میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ اسلام کے ساتھ کتنا ڈیپلی اٹیچ ہے، کتنا ڈیپلی وابستہ ہے۔ تو بھائی اگر بندہ اسلام کے ساتھ ڈیپلی وابستہ ہو اور ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق ہو کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں ڈیپلی اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، اگر ایسا مسلمان ہوگا تو ان کو خطرہ پڑ جائے گا مستقبل میں کہ یہ بندہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ تو مفتی صاحب آپ اپنا منہج کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ اپنے مفتی منیب الرحمان کا منہج کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک پہلی منزل پہ کھڑا ہوا کہ اوے 20ویں منزل والا، تو نے فلاں کیوں دیکھا؟ کیا فائدہ دے گی؟ یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کو پکڑ کے مارو۔ او بھائی خدا کے واسطے یا تو 20ویں منزل پر آ جائے یار، وہاں پر آ کے پہلے دیکھ لے، شاید تجھے بہت کچھ نظر آ جائے۔ بہت سی چیزیں مروتاً کرنی پڑتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے پھر وہی مثال دی کہ وہ جی 20ویں مالے والے کو، بھائی آپ بھی چلے جاؤ 20ویں مالے پر، وہ اعلیٰ حضرت کو بھی مشورہ دو نا، اور واضح طور پر ویڈیو کے اندر مشورہ دو کہ جی اعلیٰ حضرت کاش آپ 20ویں مالے پر آ کر دیکھ لیتے اور لوگوں کے حالات کو جو ہے وہ اچھی طرح دیکھ کر پھر آپ یہ احکامات بیان کرتے اور اس انداز سے بیان کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور آج ہم بھی انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے یہ باتیں کر سکتے، لیکن نہیں، چونکہ آپ گراؤنڈ فلور پر تھے اور آپ 20ویں مالے سے نیچے تھے، اس لیے آپ کی باتیں بیان کرنے قابل نہیں ہیں، اور بہت سی باتیں مروتاً کرنی پڑتی ہے۔ حضرت پھر میں آپ سے وہی سوال دہراؤں گا کہ اس مروت کی کیا حد بندی ہے؟ کیا شریعت اس کے حوالے سے کوئی فرمودات ارشاد فرماتی ہے یا نہیں؟ تو بھائی جب فرماتی ہے تو وہ بیان کریں آپ۔ یہ خالی مروتاً کہہ کر نکل جانا کیا یہ عوام کو معاذ اللہ گمراہی کے گھڑے میں دھکیلنے کے مترادف نہیں ہے، کفر کے گھڑے میں دھکیلنے کے مترادف نہیں ہے کہ مروتاً بہت کچھ کرنا پڑتا ہے؟ تو مسلمانوں جو تم جو ہے ان کے ساتھ لین دین کر رہے ہو، جو آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، اٹھ رہے ہو، جو ان کے ساتھ باہمی رشتوں کا لین دین کر رہے ہو، وہ یار مروتاً کرنا پڑتا ہے۔ اور دیکھو یار جہاں پر بہن بیٹی دی ہو ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ او بھائی اولاً بہن بیٹی دینا بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ ان کے ساتھ رشتے قائم کرنا بھی جائز ہے یا نہیں؟ اس کا شرعی حکم کون بیان کرے گا؟ تو حضرت ایک بات کو بیان کرنا، دوسرے سے جو ہے نا وہ چشم پوشی کرنا، پہلو تہی کرنا، یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء باہر ہیں، آپ ان سے معلوم کریں، انہیں غیر مسلمین کی تعظیم کے لیے بھی بعض اوقات کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر بھی مفتی صاحب خلط مبحث کر رہے ہیں۔ اگر بار ممالک میں جہاں کافروں کا ملک ہے، دارالحرب ہے، وہاں ارد گرد کافر ہی کافر ہیں، اور اب جو ہے کوئی کافر آتا ہے اور کسی عالم کو یا عام مسلمان کو، آپ عالم کو نہیں استعمال کریں، عام مسلمان کو بھی وہاں پر اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، جب اس کو پتا ہے کہ اگر میں کھڑا نہیں ہوں گا تو یہ میری جان کو، میرے مال کو نقصان پہنچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ملک ہے، ان کی اکثریت ہے، ہر طرف یہ لوگ موجود ہیں۔ تو بالکل سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 14 اور اس کے اندر پورا رسالہ سیدی اعلیٰ حضرت نے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ یہ تحریر فرما کر ہر چیز کو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے قربان جاؤں آپ نے بیان کیا، اور صفحہ نمبر 466 پر موالات سوریہ کے احکام، یعنی صورتاً جو ہے وہ موالات والے معاملات کیے جائیں، تعظیم والا معاملہ کیا جائے، دوستی والا معاملہ کیا جائے، مروت والا معاملہ کیا جائے ایسی جگہ پر جہاں پر جو ہے ارد گرد کافر ہی کافر ہیں جن سے مال اور جان کا جو ہے وہ شدید خدشہ ہے، ان کے حوالے سے فرمایا موالات کی دوم صورت جو ہے یعنی سوریہ کہ دل اس کی طرف اصلاً مائل نہ ہو مگر برتاؤ وہ کرے جو بظاہر محبت اور میلان کا پتہ دیتا ہو، یہ بحالت ضرورت و مجبوری صرف بقدر ضرورت و مجبوری مطلقاً جائز ہے۔ پھر آگے آیہ مبارکہ کوٹ کی، مگر یہ کہ تمہیں ان سے پورا واقعی خوف ہو، بقدر ضرورت یہ کہ مثلاً صرف عدم اظہار عداوت میں کام نکلتا ہو تو اسی قدر پر اکتفا کرے، اور اظہار محبت کی ضرورت ہو تو حتی الامکان پہلو دار بات کہے، سری کی اجازت نہیں، اور بے اس کے نجات نہ ملے اور قلب ایمان پر مطمئن ہو تو اس کی بھی رخصت اور اب بھی ترک عزیمت۔ تو یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت نے بالکل تفصیل کے ساتھ کہ جب جان کا خوف ہے، مال کا خوف ہے اور اس انداز سے ارد گرد کافر ہیں تو ان کے لیے موالات اس طرح کے سوریہ موالات کرنا اس کی اس حد تک اجازت ہوگی جتنی ضرورت ہے۔ پھر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے موالات ہی کی آگے تفصیل کی اور اس کے تحت مدارات کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں
یہ 9 صورتیں موالات کی ہوئیں اور 10 کی مکمل مجرد معاملت ہے. اور آگے فرمایا یہ سوائے مرتد ہر کافر سے جائز ہے جب تک کسی محظور شرعی کی طرف منجر نہ ہو. معاشرت کے نیچے افعال کثیرہ ہیں: سلام، کلام، مصافحہ، مجالست، مساکنت، مواکلت، تقریروں میں شرکت، عیادت، تعزیت، اعانت، استعانت، مشاورت وغیرہ. ان سب کی صور و شقوق کی تفصیل اور ہر صورت پر بیان حکم و دلیل ایک مستقل رسالہ چاہے گا. یہاں پر سید اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں ان کی الگ الگ دلیل بھی ہے، ان کا الگ الگ حکم بھی بیان کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شتر بے مہار جس کے دل میں جو چاہے وہ آئے کرتا جائے اور یہ کہے جی یہ حکمت ہوتی ہے، مروتاً کرنا پڑتا ہے، ایسا کرنا پڑتا ہے، اور دلیل کوئی بھی نہ دے اور اس کے اوپر کوئی حکم شرعی بیان نہ کرے اور جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ کام لگاتا جائے. اس کی شرعن اجازت نہیں ہوگی. تو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے اپنے ساری حد بندی کرنے کے بعد مرتد کا استثناء کیا. مرتد سے یہ چیزیں جائز نہیں، کافر سے جائز ہیں. مرتد سے کب جائز ہوگی؟ کہ جب اقراء شرعی پایا جائے گا، اس کو گن پوائنٹ پر لے کر جو ہے اس سے کہا جائے گا کہ بھائی یہ معاملے کرو اور جو ہے نا وگرنہ تمہیں جو ہے مار دیا جائے گا، تمہارے اہل و عیال کو مار دیا جائے گا. اس انداز کا ہوگا تو پھر مرتد کے لیے بھی صورت نکلے گی کہ جب کفر کہنے کی اجازت ہے تو مرتد کے اس اقراء کے اوپر جو ہے اس کی تعظیم کرنے کی یا اس کے حوالے سے اچھے کلمات کہہ دینے کی بھی اجازت نکلے گی. لیکن جب اقراء نہیں ہے، اقراء شرعی نہیں ہے، تو فقط جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو لے کر ان کی مروت کے حوالے سے معاملات کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. کافروں کے لیے جو اجازت نکلتی ہے اس کے اور احکام ہیں، مرتدوں کے لیے اور احکام ہے. مفتی صاحب یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں کوئی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو اس انداز سے نہیں چھوڑا گیا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے حکمت پوچھنی پڑے کہ حضرت یہ جو آپ نے فتویٰ دیا تھا اس کی حکمت کیا ہے، ذرا بتا کے جاتے، یا ہمیں ان کی قبر کے پاس بیٹھ کے مراقبہ کرنا پڑے کہ جی حضرت ہمیں حکمت بتا کے جاتے، آپ تو حکمت بتائے بغیر چلے گئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بالکل 2 اور 2 4 والی بات کی، بالکل قرآن و حدیث سے دلائل لے کر ہمارے سامنے فتاوی رکھ دیے. تو یہ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر تو گفتگو ہی نہیں کر رہے. تو یہ بھی آپ کا خلط مبحث ہے، آپ خلط مبحث نہ کریں. آپ منیب الرحمان صاحب کے ان افعال پر آئیں اور بتائیں کہ ارد گرد کتنے شیعہ تھے اور جو ہے وہ بیچ میں بیٹھ کے تعزیت کر رہے تھے، اور کون سا شیعہ جو ہے یہ جو ہے وہ گن لے کر کھڑا ہوا تھا اور اکراہ کی صورت تھی اور ان کو جان کا بالکل شدید خوف تھا کہ اگر میں یہ تعزیت نہیں کروں گا، اس کو جید اور ممتاز عالم دین نہیں کہوں گا، اس کی روح کی تسکین کی بات نہیں کروں گا، اس کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی بات نہیں کروں گا اور اس کی اقتداء میں کام کرنے پر فخر نہیں کروں گا، تو یہ مجھے گولی مارے گا اور مجھے مار دے گا یا میرے جو ہے وہ گھر والوں کو مار دے گا. تو اس طرح کا اقراء شرعی وہ پایا گیا یا نہیں پایا گیا، اس پر بات کریں نا حضرت آپ. اور یہ بھی بیان کریں کہ شیعہ پر خالی کافروں والے احکام لاگو ہوں گے یا مرتد والے احکام لازم ہوں گے، یہ بھی بیان کریں. اور وہ جو دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی وہ کون سی جو ہے اقراء شرعی کی صورت تھی جس کی بنا پر انہوں نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور اس کے بعد ان کا دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے جانا، اس میں کون سا اقراء شرعی پایا گیا، اس میں کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے ان کا یہ فعل جائز ہوا. اور ان کے اوپر جو وہاں پر دیوبندی بیٹھے تھے، اشرف علی تھانوی کا جو نواسہ آیا ہوا تھا، ان کے اوپر کافروں والے احکام جو ہے وہ لاگو ہوں گے یا مرتدوں والے احکام لازم ہوں گے. یہ مفتی صاحب سب چیزیں آپ پر قرض ہیں، آپ نے یہ ضرور بھی ضرور بیان کرنی ہیں. وہ جو اوتھ لیتے ہیں نیشنلٹی جب ملتی ہے وہ پڑھ، ان سے پوچھو وہ کس چیز کا اوتھ لیتے ہیں، ان میں ورڈنگ کیا لکھی ہوتی ہے معلوم تو کریں آپ ذرا. وہ ان کی مجبوری ہے. بڑے بڑے علماء آپ کے باہر ہیں لاکھوں کی تعداد میں. اگر آپ ایسی بات سی چیزوں پہ پکڑ دھکڑ کریں گے تو نقصان ہوگا. بھئی کن باتوں پہ ہم پکڑ دکڑ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم غلط پکڑ دکڑ کر رہے ہیں؟ آپ ان کو نومینیٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کے حوالے سے واضح کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور اس طرح خلط مبحث کر کے عوام کو مزید جو ہے سوچ و بچار میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں اور اپنی طرف لانے کی کیوں ناکام کوشش کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب آپ کو واضح طور پر بیان کرنا پڑے گا کہ ہم ان علماء پر جو باہر ممالک میں رہتے ہیں یا ان مسلمانوں پر جو باہر ممالک میں رہتے ہیں ان پر بے جا کون سی ہم نے پکڑ کی ہے، ذرا وہ بیان فرمائیں. منیب الرحمان کے مسئلے میں اور باہر والے علماء کے مسئلے میں کیا آپس میں جو ہے وہ نسبت ہے، ذرا یہ بیان فرمائیں. آپ کے ٹی وی چینل پر بدمذہب کے سامنے بیٹھ کر اپنے دلائل دینے میں اور منیب الرحمان کے مسئلے میں کیا آپس میں مناسبت ہے، ذرا یہ واضح تو کریں تاکہ عوام جو ہے وہ بالکل کھل کر جو ہے وہ فیصلہ کر سکے. ان کے لیے ذرا برابر بھی اس میں کوئی شائبہ نہ رہے. یہ ضرور ہے کہ جو جتنا اپر لیول پر ہوگا اس کو محتاط اتنا ہی ہونا چاہیے. اسے غور کرنا ہوگا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. اس کے پاس اپنے ہر اختیار حکمت کی ایک معقول دلیل ہونی چاہیے جس سے وہ مطمئن کر سکے. یہ بالکل میں
अंधी तकलीद तो मैं कभी नहीं करूंगा। तो मुफ्ती साहब हम भी तो यही कह रहे हैं कि अंधी तकलीद ना करो। ये ना कहो कि मुफ्ती साहब के पास कोई हिकमत होगी, कोई दलील होगी, कोई काम ऐसा किया होगा, कोई ऐसा मामला होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया, और ये अंधी तकलीद है। तकलीद अगर आपने करनी है बेहतरीन तरीके से तो आप ये करें। अगर तो वाज़े तौर पर हिकमत उन्होंने बयान कर दी अपने उस मामले की, तो फिर तो हमें समझ में आ गया कि कुरान की इस आयत और हदीस की इस दलील की बिना पर उन्होंने ये मामला किया है, जो कि बिल्कुल शरन जायज़ है, इसके अंदर कोई जरा बराबर भी कबाहत नहीं है। तो हमें हिकमत भी समझ आ गई, शरई मसला भी मालूम हो गया। लेकिन जब हमें मालूम नहीं है तो पूछ तो सकते हैं ना। और आपने अपने इस जुमले से मेरा सारा मामला हल कर दिया और अपने बयान का खुद ही आपने जवाब दे दिया कि भाई जो अपर लेवल पर काम कर रहे होते हैं उनको भी एक माकूल दलील रखनी पड़ेगी जिससे वो सामने वाले को मुतमईन कर सकें। तो भाई हमें मुतमईन करें मुनीबर रहमान साहब कि देखो ये दलील है, और ये माकूल कब होगी? जब कुरान और हदीस के मुताबिक होगी। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक दलील नहीं तो दलीलें तो हर बंदे के पास हैं, जो भी बातिल पर हैं वो भी दलाइल रखते हैं। दलील वो मोतबर है, दलील वो माकूल है जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। तो हम भी तो मुनीबर रहमान साहब से यही मुतालबा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं अंधी तकलीद का बिल्कुल कायल नहीं हूं। तो भाई हम भी अंधी तकलीद के कायल नहीं हैं, और इसीलिए उस अंधी तकलीद का बायकॉट करने के लिए, शख्सियत परस्ती का बायकॉट करने के लिए हमने अपनी इस वीडियो के अंदर सवालात कायम किए हैं। तो उनके जवाबात दिए जाएं और इस अंदाज से जो है गुफ्तगू ना की जाए और खलते मबहस ना की जाए। लेकिन खुदारा मैं ये कहता हूं कि एक आदमी के अगर 50 फायदे हैं, वो आदमी कोई भी हो, अगर आप उसकी जगह ले सकते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, बोलो। लेकिन जब आप ले नहीं सकते, उस लेवल पे कोई काम करने वाला नहीं है, तो काम करने दो। ये तो खैर एक हट के मिसाल है। एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने कहा यार फुला एक तंजीम के अंदर बड़ा फ्रॉडिया है। तो मैंने कहा यार तुम तो फंड देते हो, उसमें क्यों देते हो फंड, और उसके क्यों नहीं उसको निकालते वहां से? उन्होंने कहा मुफ्ती साहब बात दरअसल ये है, मेरे वो एक बिल्डर है बहुत बड़े, कहेंगे बाद औकात मेरा एक एम्प्लॉय जो है ना, मुझे पता होता है चीट कर रहा है, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देता हूं, इसलिए कि वो 1 लाख की चीट कर रहा होता और 50 लाख मुझे कमा कर दे रहा होता। तो मैं कहता हूं छोड़ो यार, 1 लाख ही कर रहा है ना, अगर रोक लूंगा ये भाग जाएगा। सही नहीं है, मैं इसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं बात। कह रहे हैं ये हट कर मिसाल है, हट कर मिसाल नहीं है। बिल्कुल अगर आपकी इस मिसाल को देखा जाए तो यहां पर पूरी उतरती है कि मुनीबर रहमान साहब आपको 50 लाख का फायदा दे रहे हैं, अगर 1 लाख का घपला कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। तो मैं कहता हूं वो 1 लाख का जो घपला दीन के अंदर 1 लाख का घपला है, तो वो क्या घपला मुताद्दी नहीं है? क्या वो लोगों को दीन से बदजन नहीं करेगा, ईमान से बदजन नहीं करेगा, मसलक से बदजन नहीं करेगा, उनको बदमजहबियत की तरफ लेकर नहीं जाएगा? क्या नौजवान जो है इनकी ये वीडियोस, इनकी ये तस्वीर पकड़कर बदमज़हबों से मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे? उनके साथ जो है वो हम कलाम, हम नवाला, हम प्याला नहीं होंगे? उनके साथ मुआमलात और मवालात नहीं करेंगे? ये सब चीजें करेंगे और दलील के तौर पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को पेश करेंगे। तो हजरत यहां पर जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है, और जो फवायद आप गिनवाएंगे ना इंशाल्लाह अपनी वीडियो में, अगली वीडियो आपने बनानी है और उसमें फवायद गिनवाने हैं कि मुनीबर रहमान साहब के कितने फायदे हैं या आपने कितने फवायद दिए हैं अहले सुन्नत को, वो फवायद आप गिनवाइएगा और फिर इंशाल्लाह उस पर कलाम करेंगे कि यहां नुकसान ज्यादा है या आपके फवायद ज्यादा हैं। और यकीनन वो फवायद ज्यादा नहीं है बल्कि नुकसानात ज्यादा हैं। तो मेरे बच्चों, आज के दौर में कौन फरिश्ता है? तो भाई हम फिर फरिश्ता अगर कोई नहीं है तो हम शैतान को बिठाने के भी कायल नहीं है कि फरिश्ता आपको ना मिले तो शैतान को बिठा दो सीट के ऊपर। ये कौन सी बात हुई हजरत? ये बात भी आपकी बिल्कुल शरीयत के उसूलों के मुवाफिक नहीं है। आपने अगर बात करनी है तो अपने हुदूद के अंदर रहकर आप बात करें और शरई दलाइल के तहत रहकर आप गुफ्तगू करें, तो हम आपकी बात को बिल्कुल अपना सर झुकाकर तस्लीम करेंगे और हर एतबार से अपने सर आंखों पर रखेंगे। हम नहीं चाहते कि मैं किसी के अगेंस्ट आकर बोलूं, मेरी तबीयत ही नहीं है, यकीन करें, वरना मैं 10 क्लिप रिकॉर्ड करके ऐसे क्वेश्चन कर दूं, उसको जवाब कोई दे दे, मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या ये तकब्बुराना जुमले हैं या नहीं हैं, ये अवाम फैसला करे, उलमा फैसला करें, और मुफ्ती साहब जो है वो अपनी अगली वीडियो के अंदर इसकी वजाहत करें कि ये जो मैंने जुमले बोले थे कोई जवाब नहीं दे सकेगा। क्या हर इल्म वाले पर इल्म वाला अल्लाह ने नहीं रखा? क्या कुरान का फैसला नहीं है? तो ये बिल्कुल ये जुमला आपके साथ जो है वो मुनासिब नहीं लगता हजरत। इस तरह के जुमले ना बोलें, आप सवाल करें,
آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ سوال کریں. آپ کیوں نہیں سوال کر رہے؟ اگر ان سوالوں سے مسلمانوں کی رہنمائی ہوگی, اگر ان سوالوں سے مسلمانوں کو جو ہے وہ صحیح راہ ملے گی, اگر ان سوالوں سے ان مفتیان کرام کو جو ہے وہ تنبیہ ہو جائے گی جو غلط فتاوا دے رہے ہیں, جو غلط ویڈیوز بنا رہے ہیں, جو غلط پکڑ دکڑ کر رہے ہیں, یا ان کی ویڈیوز انتشار کا باعث ہیں, اہل سنت کو توڑنے کا باعث ہیں, اگر آپ کے سوالات ان کا منہ بند کروا سکتے ہیں, ان کو خاموش کروا سکتے ہیں, ان کے اس انتشار کو ختم کر سکتے ہیں, تو حضرت اتنا بڑا فائدے والا کام آپ کیوں اس سے رک رہے ہیں؟ ان سوالات کو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ میرے پاس جواب تو تھا لیکن میں دوں گا نہیں. تو بھئی یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ بندے کے پاس جواب ہی نہیں ہے. اور حضرت نے یہ تو کہا کہ میں سوالات کروں تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا, تو پھر جو ان کے دل میں سوالات تھے وہ انہوں نے کھول کر بھی دیے. اب وہ سوالات سنیں. میں تو ابھی کھینچ کے نکال لوں گا اندر سے کہ فلاں کے اوپر تو آپ نے اٹیک کیا, فلاں کو کیوں چھوڑ دیا, فلاں کو کیوں چھوڑ دیا, فلاں کو کیوں چھوڑ دیا؟ جواب دو اس کا. میں کھینچ کر باہر نکال لوں گا اور میں پوچھوں گا کہ اگر اس پر فتویٰ لگایا ہے تو پھر فلاں کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں لگایا, فلاں پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ میں کہوں گا زینت الفقہا صاحب رکو ذرا, صبر کرو, یہاں پر تھوڑا توقف کر کے ہماری بات بھی سن لیں. یہ کون سا افتاء کا اصول ہے, یہ کون سا اصول ہے جو آپ اس وقت بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث کا, کہ اگر ایک مفتی زید کے حوالے سے یہ فتویٰ دیتا ہے کہ زید شرابی ہے, تو اس وقت کوئی بندہ اٹھ کر کہے نا مفتی صاحب آپ نے زید کو شرابی, آپ بعد میں کہیں, پہلے آپ خالد, بکر, فلاں کو بھی شرابی کہیں, ان کے حوالے سے بھی فتویٰ دیں, تب آپ کا زید کے حوالے سے شراب کا فتویٰ جو ہے آپ جو دے رہے ہیں اس کے شرابی ہونے کا فتویٰ, تب جا کر وہ قابل قبول ہوگا. ذرا آپ اس طرح کریں. تو بھائی مجھے بتائیں کوئی یہ اصول ہے؟ عقلاً بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے؟ کیا آپ عدالت میں جا کر ایک مجرم پر جب سزا قائم ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر لا کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے اس کے اوپر قانون لاگو کیا جا رہا ہوتا ہے, تو آپ وہاں پر جج کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جی حضرت جج صاحب تب تک آپ اس قاتل کو سزا نہیں دے سکتے, اس چور کو سزا نہیں دے سکتے, اس زانی شرابی کو سزا نہیں دے سکتے, جب تک آپ فلاں قاتل, فلاں زانی, فلاں شرابی, فلاں بندے کو بھی سزا نہ دے لیں, اور جب سب پہ احکام لازم ہو جائیں گے تب آپ اس پر احکام لازم کیجئے گا, تب آپ اس پر احکام لگائیے گا. تو بھائی پھر تو کسی پر حکم نہیں لگ سکے گا, کیونکہ جس پر بھی اولاً لگے گا تو اس کے بارے میں یہی سوال ہو جائے گا کہ پہلے اس پر لگاؤ, اس پر لگانے جائیں گے وہ کہے گا پہلے اس پہ لگاؤ, اس پہ لگانے جائیں گے پہلے وہ کہے گا اس پہ لگاؤ. مفتی دوڑدا ہی رہے ہیں اور کسی کا حکم بیان نہ کرے. خدارا کون سا یہ اصول آپ بیان کر رہے ہیں؟ یہی سوال جو ہے جب دیگر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ گلی محلے کے جو ہے وہ نام نہاد مفتیوں نے جب کیا تھا, تو میں نے اس بات پر صرف نظر کر دیا کہ میں نے کہا واقعی یار یہ اصول افتاء سے واقف نہیں ہے, واقعی یہ لوگ جو ہے کبھی انہوں نے دارالافتاء کا دروازہ بھی نہیں دیکھا, کبھی کسی محقق مفتی کے تحت رہ کے انہوں نے فتویٰ نویسی نہیں کی. حضرت آپ تو ان تمام چیزوں سے باہر ہیں, آپ نے تو فتویٰ نویسی بھی کی ہے, آپ نے تو محققین مفتیان کرام کی جو ہے وہ صحبت بھی پائی ہے, تو پھر حضرت آپ اس طرح کے سوالات کیوں کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب یہ شخص ایسا خراب ہے کہ آپ کی نظر میں وہ اعلی حضرت کی نظر میں غلط ہے, تو حکم کفر جاری کرو اس کے اوپر. اب یہ بات کس قدر انصاف کے جو ہے مخالف ہے کہ بھائی یہ کہنا کہ جی آپ کی نظر میں اور اعلیٰ حضرت کی نظر میں بندہ وہ غلط ہے تو حکم کفر جاری کرو. میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ہر فاسق کو کافر کہا ہوا ہے. جو بندہ غلط کام کر رہا ہے, وہ ناجائز درجے پر رہ کے کر رہا ہے, وہ جو ہے حرام کے درجے پر رہ کر رہا ہے, وہ گمراہی کے درجے پر رہ کے کر رہا ہے, لیکن وہ کفر تک, شرک تک, حد ارتداد تک نہیں پہنچ رہا, ان ساروں کو کافر کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے. یا جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں ان ساروں کو کافر کہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ دوسروں کو کیا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی معاذ اللہ اس انداز کے تھے, طوفانی تھے, معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کے اس انداز سے جو ہے وہ فتوے تھے کہ وہ جی ہر بندہ ہی جو ہے جو اعلیٰ حضرت کی نظر میں غلط ہے وہ کافر ہے. اب غلط کس درجے کا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا. حضرت وہ بھی بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کے نظر میں کون سا بندہ کس حد کی غلطی کرے تو اعلیٰ حضرت اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ بتائے بغیر آپ کا گزر جانا انتہائی نا انصافی ہے. اور پھر یہ بتاؤ کہ اس کے کفر میں مبتلا ہونے کے باوجود, جس میں جاننے کے باوجود اس کی تعظیم کی, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ جواب دو. اور یہ جو آپ نے بات کی یہ کس قدر اصول افتاء سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ بھائی کسی کافر کی تعظیم مطلقاً ہی کفر ہے. کیا یہ فتویٰ سیدی اعلیٰ حضرت نے کبھی دیا
کیا کسی شیعہ کے جنازہ پڑھنے کے حوالے سے یا کسی بھی دیوبندی یا کسی بھی مرتد کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ مطلقاً اس کی تعظیم جو ہے وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے اس کو دیندار سمجھ کے ہو ہر اعتبار سے کفر ہے؟ کیا یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا؟ یا اعلیٰ حضرت جب بھی فتاویٰ دیتے ہیں تو تمام تر قیودات کا خیال رکھتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر میں ایک مسئلے کو میں یہاں پر لے کر آتا ہوں کہ ایک مرتد ہے، اس کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، اب ایک شخص جو ہے وہ جنازہ پڑھ رہا ہے، تو فتاویٰ رضویہ کے اندر ایسے شخص کے بارے میں حکم کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت یہ اس قید کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اس بندے کو جو جنازہ پڑھ رہا ہے کیا اس کو پتا ہے کہ یہ بد مذہب ہے یا نہیں پتا؟ اگر تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا، راستے سے جا رہا تھا اور اس نے دیکھا جنازہ ہے اور اس نے فوراً جا کے کہا چلو یار 4 تکبیریں ہی کہنی ہیں، تو اس نے جا کے 4 تکبیریں کہہ دی اور پھر واپس سے وہ اپنے سفر پر رواں دواں ہو گیا اور اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی علامات اس کے سامنے ایسی نہیں تھی جس سے پتہ لگتا کہ یہ بندہ بد مذہب ہے، تو مجھے بتاؤ اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کوئی بھی گناہ والا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے معاملے پر ثواب ملے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا، جس کو پتہ ہے کہ یہ بد مذہب ہے تو اب اس کے بارے میں پھر 2 سوال ہوں گے، کیا اس کو پتہ ہے کہ یہ بد مذہبیت حد کفر تک ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کی بد مذہبیت یعنی یہ جو جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے اس کی بد مذہبیت حد کفر تک ہے اور یہ اسی حد کفر تک رہتے ہوئے یہ دنیا سے گیا ہے، اس نے توبہ وغیرہ نہیں کی، اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بالکل واضح طور پر فرمایا کہ جس کو پتہ ہے یہ بد مذہب ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ حد کفر تک اس کی بد مذہبیت تھی اور اس نے ذرا برابر بھی توبہ نہیں کی اور انہی کفریات پر اس کی موت ہوئی اور اب میں جو ہے اس کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن جس کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ بد مذہب تھا لیکن یہ نہیں پتہ کہ حد کفر تک اس کی بد مذہبیت تھی، یہ معاملات اس کو نہیں پتہ، بس فقط اتنا پتہ ہے کہ یہ شیعہ ہے، دیوبندی ہے، لیکن ان کی عبارات سے واقف نہیں، ان کے عقائد سے واقف نہیں، تو اس کو کم از کم حرام لکھا ہے، گناہ لکھا ہے، لیکن کفر نہیں لکھا۔ یہ تمام درجات آپ چھوڑ کر سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ جو بھی جنازہ پڑھے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جو بھی جنازہ پڑھے وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یہ کس قدر نا انصافی ہے اور یہ عوام کی اور جہلاء کی روش ہے، یہ فقہاء کی روش نہیں ہے۔ پھر میں گنواؤں گا کون کون اس کے، کیونکہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، تو تعظیم کرنا تو شک ہے، تو یقین کی دلیل ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ آپ نے جو کافر ثابت کر دیا۔ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں متقین کی پوری فہرست کہ کون کون اس فہرست میں داخل ہونے کے بعد اس شخص کی تعظیم کر کے کافر ہو چکا ہے۔ پھر تمہاری ہمت کو میں دیکھوں گا، ایک صرف ان کے لیے بھی ریکارڈ کر کے ڈال دو کہ یہ سب بھی کافر ہو گئے، کرو گے؟ اب یہاں پر بھی دیکھیں کس انداز سے من شک فی کفری و عذابی فقط کفر کو کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں، اور کس انداز سے کیا، انداز گفتگو بھی بات کو بدل دیتا ہے، وگرنہ زمانے میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو بھائی انداز گفتگو سے بھی پتہ لگ رہا ہے نا کہ حضرت کتنے ایک متفق ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ سے کہ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ پھر میں گنواؤں گا کہ یہ لوگ، حضرت آپ شرعی تقاضے کے مطابق بالکل شرعی براہین کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بندوں کے نام لیتے جائیں اور ان پر شرعی فتاویٰ لگاتے جائیں، میں سید مشاہد حسین شاہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر اس بندے کے اوپر وہ شرعی حکم لگاؤں گا جو شرعی حکم اس کے حوالے سے بنتا ہوگا کہ بالکل شریعت کا حکم یہ بنتا ہے اور اس بندے پر لگتا ہے۔ اور حضرت جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہلے سے راندہ درگاہ ہو چکا ہو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں یا نہ بتائیں، وہ مردود ہی مردود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مردود ہو چکا، فتویٰ دینے کے بعد وہ مردود نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کافر ہوتا ہے تو اپنے کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس نے کفریہ جملہ یا کفریہ عمل کیا ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے، مفتی کے فتویٰ لگانے سے کافر نہیں ہوتا۔ آپ کی سینیریو سے اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ افراد جو ابھی بچے ہوئے ہیں، کامل مومن ہیں، مسلمان ہیں، جب تم لوگوں کے اس طرح کے فتاویٰ آئیں گے تو میں گنواؤں گا کہ وہ کامل مسلمان بھی جو ہے وہ کافر ہو رہے ہیں۔ حضرت آپ واضح طور پر بیان کریں، یا تو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو بالکل 100% غلط قرار دیں، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو 100% غلط قرار دیں، تو پھر آپ مانیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی روشنی کے اندر اس کے اوپر جو حکم لگتا جائے گا وہ 100% درست ہوگا، اب وہ کسی کو بری لگے بات یا اچھی لگے، ہم نے اس بندے کی رعایت نہیں کرنی۔ اب چاہے وہ اپر لیول کا ہو یا گراؤنڈ فلور کا ہو، 20ویں مالے کا ہو یا 40ویں مالے کا ہو،
اگر اس پر اعلیٰ حضرت کے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق فتوے ہیں اگر وہ اس پر لگتے ہیں تو ہم نے اس کے منصبوں کی اور اس کے مالوں کی رعایت نہیں کرنی اور اس کے ڈالروں کی بھی رعایت نہیں کرنی اور وہ شریعت کا حکم اس پر لگانا ہے. یہ ہیں انصاف کے مطابق باتیں اور یہ ہیں اصول افتاء کے مطابق باتیں. اس لیے میرے بچوں یہ بڑا نازک دور ہے. کام کرنے والے ویسے ہی موجود نہیں ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ اپنے مارتے رہیں, کلپ ریکارڈ کراتے رہیں اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرتے رہیں. پہلے کام کریں, پہلے دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کس کو کس کے اندر کتنی قابلیت ہے, اس کی شرعی اور اخلاقی مجبوریوں کو سمجھیں. اس دور کے اندر کام کرنا, جسے میں نے کہا, بہت مشکل کام. اس لیے یہ بات آپ ہرگز نہ کریں اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کریں. اس دور کے اندر کام کرنا بڑا مشکل ہے. اگلے کی شرعی اور اخلاقی مجبوریاں سمجھیں. پتہ لگا جی شرعی ہوں گی وہ, تب وہ مجبوریاں بنیں گی, تب ان کی اجازت نکلے گی. تو بھائی شرعی ثابت کریں نا کہ یہ شرعن جائز ہیں, یہ شرعن بالکل جو ہے یہ مجبوریاں بنتی ہیں. یہ وہی سوالات جو ہے وہ دوبارہ آپ سن لیجئے گا اور ان سوالات کے کما حق کو جواب دیجئے گا کہ بالکل یہ شرعی مجبوریاں بنتی ہیں اور ان کا اس انداز سے شریعت مطالعہ میں اجازت نکلتی ہے. اور یہاں سے ایک اور سینیریو مل رہا تھا کہ جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت کے دور میں تو بالکل مکھن اور ملائی تھا سارا معاملہ اور بالکل حالات بڑے سازگار تھے اور بڑے جو ہے نا آرام پر آپ نے جو ہے نا گدے کے اوپر بیٹھ کر اور بڑی جو ہے نا ٹیک لگا کر اور بڑے جو ہے نا وہ عالی شان جو ہے وہ مسند پر بیٹھ کر آپ نے فتاوی جاری کیے ہیں اور آپ کو کوئی انگلی لگانے والا بھی نہیں تھا, آپ کو کوئی اوئے کرنے والا بھی نہیں تھا اور بالکل حالات جو ہیں انتہائی اعلیٰ حضرت کے جو ہے نا وہ حق میں تھے. میں آپ کو فتاوی رضویہ شریف کے ایک سوال سے ان حالات کا تھوڑا سا جو ہے وہ میں دکھاؤں گا کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے کن سخت حالات میں رہ کر جو ہے وہ فتاوی دیے ہیں. ذرا یہ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 426 کے اوپر مسئلہ نمبر 183 کیا فرماتے ہیں جناب حضرت قبلہ و کعبہ مجدد دوران حضرت احمد رضا خان صاحب سلمہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بعد حمد و صلات واضح رائے عالی ہو کہ حضور کا فتویٰ جو مسٹر حاکم علی صاحب BA پروفیسر ریاضی اسلامیہ کالج لاہور کے خط کے جواب میں حضور نے ارسال فرمایا, پڑھ کر خاکسار کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ خاکسار حضور کو جیسا کہ لاکھوں کروڑوں پنجاب اور ہندوستان کے سنت و جماعت مجدد وقت مانتے ہیں, اس زمانے کا مجدد مانتا ہے اور جب سے ہوش سنبھالا اسی عقیدے پر بفضل خدا رہا ہے جس پر آپ اور دیگر بزرگان قوم و علماء کرام ہیں یا ہوتے آئے ہیں. لیکن اس فتوے کو دیکھ کر میرے دل میں بڑا اضطراب پیدا ہوا ہے اور میں نے یہ جرأت کی ہے کہ جناب سے مفصل طور پر دریافت کروں کہ ایسے زمانے میں جبکہ مسلمانوں پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں, اندرونی بیرونی دشمن اسلام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کفار کی مدد سے باغیوں نے چھین لیے ہیں اور کفار جزیرہ عرب میں اپنا قدم جمائے بیٹھے ہیں اور خلافت ریزہ ریزہ کی گئی ہے اور ایک بڑی سلطنت کا وزیر اعظم اپنی تقریر میں صاف کھلے لفظوں میں برملا کہتا ہے کہ یہ لڑائی جو عراق و عرب میں مسلمانوں سے ہوئی مذہبی لڑائی تھی اور اب ہم نے بیت المقدس ان کی گندگی سے پاک کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ. غرض کے ایسے وقت جب کہ اعداء اللہ نے اسلام کی عزت و شوکت کی بے کنی میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا, یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی. عراق, فلسطین اور شام جن کو صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے خون کی ندیاں بہا کر فتح کیا تھا, پھر کفار کی حریفانہ حوصلہ مندیوں کی جولان گاہ بن گئے ہیں. خلیفۃ المسلمین دشمنوں کے نرغے میں پھنس کر بے دست و پا ہو چکا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے اپنے گھروں اور زرخیز علاقوں سے زبردستی نکالے جا رہے ہیں اور مسجدوں پر زبردستی قبضہ کر لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے علماء قرآنی احکام ڈرتے ڈرتے بتاتے ہیں. جہاد کا تو نام ہی منہ پر آنا بس قیامت ہے. کیا ایسے وقت میں اسلامی حمیت و غیرت یہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نکل آئے جس سے انگریز افسر خوش ہو جائیں اور مسلمان تباہ ہو جائیں؟ مسٹر حاکم علی نے ایک پالیسی سے انگریز پرنسپل اور دوسرے انگریز افسروں اور غدار مسلمانوں کو خوش کرنے کے واسطے حضور سے ایک عجیب طرز پر فتویٰ پوچھا اور حضور نے اس کے مضمون کے مطابق صحیح فیصلہ جواب میں بھیج دیا. یہ بالکل درست کے موالات مجرد معاملات میں زمین و آسمان کا فرق ہے, لیکن دین کا نقصان کر کے دنیاوی معاملت کہاں جائز ہے؟ حضور نے بہت سی شرائط سے مشروط کر کے گول مول جواب عنایت فرمایا ہے, لیکن اس وقت ضرورت ہے ایسے فتوے کی جو صاف لفظوں میں حالات حاضرہ پر نظر
मुकर्रर करके बगैर किसी शर्त के लिखा जाए, ताकि हर एक आलिम और जाहिल जो आपका पैरो है फौरन पढ़कर जान ले कि उसके वास्ते अब ऐसा करना जरूरी है। हालात हाजिरा हुजूर पर बखूबी रोशन है और कुछ थोड़े से मैंने ऊपर बयान किए हैं। क्या मुसलमानों का भर्ती होकर फौज में मुसलमानों को उनके घरों से निकालने और गुलाम बनाने के लिए जाना और दूसरे क्लर्कों का उनकी इमदाद के लिए इराक, अरब और शाम वगैरह में मुलाजिम गवर्नमेंट होकर जाना जायज है? अगर जाना जायज नहीं तो फिर आप जैसे बुजुर्ग क्यों चुपचाप बैठे हैं? क्यों नहीं ऐसे फतवे शाये करते और इजहार हक में दुनियावी ताकत से क्यों डरते हैं? मौजूदा वक्त खींचतान कर कुफार से ताल्लुक रखने और उनकी इआनत करने का जवाब साबित करने का नहीं है, बल्कि सीना सिपर होकर बेखौफ और खतर लोगों को सिराते मुस्तकीम बताने का है। तो वहां पर कैसे हालात होंगे कि जिसको साहिल ने जो है वो बयान किया, मुख्तसरन बयान किया, तो भाई वो तो काफिर ही काफिर थे इर्द गिर्द, वहां पर तो काफिरों की हुकूमत है और वहां पर सैयदी आला हजरत बबांगे दौल शरी मसले को बयान कर रहे हैं। तो ये तो मुसलमानों का मुल्क है, यहां तो इर्द गिर्द मुसलमान हैं, यहां पर ज्यादा सख्त हालात हैं या आला हजरत के दौर में ज्यादा सख्त हालात थे? अब के जो कुफार हैं उनके अंदर ज्यादा तशद्दुद है, यानी अब के जो हिंदू हैं उनमें ज्यादा तशद्दुद है, या 100 साल पहले जो आला हजरत के दौर में हिंदू थे उनके अंदर ज्यादा तशद्दुद था? हर मुसलमान जान सकता है कि उनके अंदर ज्यादा तशद्दुद था। जो पहले के कुफार थे अब उनके भी तशद्दुद में कमी आ रही है, लेकिन अब भी वो बिल्कुल उस तरह जो है वो नरम नहीं पड़े। लेकिन आला हजरत का दौर सख्त था, ये मानना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद आला हजरत फतवा जारी फरमा रहे हैं। और फिर आप देखें कि इसी फतवे के बाद आला हजरत ने अनफसुल फ़क्र फी कुर्बान अल बकर, ये पूरा रिसाला, ये पूरी किताब लिखकर सैयदी आला हजरत ने हिंदुस्तान के अंदर उनकी गौ माता की कुर्बानी के हवाले से फतवा दिया। जो लोग कह रहे थे नहीं देखें आप जो है ना वो गाय की जगह आप जो है वो बकरी भी कर सकते हैं, बकरा भी कर सकते हैं, ऊंट भी कर सकते हैं, इस तरह भैंस भी कर सकते हैं, तो गाय ही कुर्बान करना जरूरी तो नहीं है। लिहाजा आपके ये जो हालात है ना इसमें बिल्कुल ये शरन जायज़ नहीं होगा कि आप गाय ज़बा करें। तो आला हजरत ने उसके रद्द में और आला हजरत ने शरी हुदूद को सामने रखते हुए उन सख्त हालात में भी उनकी माता लंबी डालनी थी, आला हजरत ने माता लंबी डाली और आला हजरत ने फतवा जारी फरमाया। और आला हजरत ने किस अंदाज से गुफ्तगू की उसकी हल्की सी झलकी आप ले लें, आपको हालात बड़े मुश्किल लग रहे हैं। ये देखो सैयदी आला हजरत के हालात कैसे थे। सफा नंबर 553 के ऊपर फरमाते हैं, हम हर मजहब और मिल्लत के उकला से दरियाफ्त करते हैं कि अगर किसी शहर में गाय कुशी बंद कर दी जाए, यानी गाय को ज़बह करना बंद कर दिया जाए, और बालिहाज़े नाराजगी हुनूद इस फेल को कि हमारी शरह हरगिज इससे बाज रहने का हमें हुक्म नहीं देती, यानी कि जो गाय को ज़बह करना है ये हम अगर हिंदुओं की नाराजगी की वजह से छोड़ दें, हालांकि हमें इसको छोड़ने का शरीयत हुक्म नहीं देती, या कलम मौकूफ किया जाए, तो क्या इसमें जिल्लत इस्लाम मुतसव्वर ना होगी? क्या इसमें खवारी और मगलूबी मुस्लिमीन ना समझी जाएगी? क्या इस वजह से हुनूद को हम पर गर्दने दराज करने और अपनी चीरा दस्ती पर आला दर्जे की खुशी जाहिर करके हमारे मजहब और अहले मजहब के साथ शमातत का मौका हाथ ना आएगा? क्या बिला वजह वजी अपने लिए ऐसी दनाअत और जिल्लत इख्तियार करना और दूसरों को दीनी मगलूबी से अपने ऊपर हंसवाना हमारी शरह जायज फरमाती है? हाशा वकल्ला, हरगिज नहीं, हमारी शरह हरगिज हमारी जिल्लत नहीं चाहती। और इसी रिसाले के सफा नंबर 566 के ऊपर फरमाते हैं, गाय की कुर्बानी हिंदुस्तान में आजम शायर इस्लाम से है और हमने अपने फतावा में साबित किया है कि यहाँ इसकी कुर्बानी वाजिब है और बालिहाज़े हुनूद इसका तर्क नाजायज। तो यहाँ पर देखें सैयदी आला फरमा रहे हैं कि वो मुफ्ती जो ये फतवा दे रहे हैं कि जी गाय की कुर्बानी छोड़ दो ना, गाय की कुर्बानी करना कोई जरूरी नहीं है, या गाय की कुर्बानी अब नाजायज हो चुकी है, हराम हो चुकी है, उन लोगों से मैं पूछता हूं, उन अकल वालों से पूछता हूं कि भाई अगर तुम ये एक लम्हे के लिए आप इसको बंद कर दो, इसको मौकूफ कर दो, क्या हिंदू मजाक नहीं उड़ाएंगे? क्या वो ठट्ठे नहीं उड़ाएंगे? क्या वो अपने आप को गालिब और तुम्हें मगलूब नहीं बताएंगे? क्या वो तुम्हारे ऊपर अपने हाथ दराज नहीं करेंगे कि अभी इनका ये गाय वाला मसला हमने बंद करवाया है, अब हम इनकी मस्जिदों में पाबंदी लगाएंगे, अब इनकी मस्जिदों को भी हम मंदिरों में तब्दील करेंगे? क्या इस तरह के जो है वो खुराफात नहीं सामने आएंगी? क्या इस तरह के मफासिद जो है वो सामने नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो ये फकत इतना बताना मकसूद था कि आला हजरत के दौर में हालात साजगार नहीं थे, हालात बड़े जो है वो मजे के नहीं थे, और आला हजरत ने इतने इतने बड़ों को पछाड़ा, इस्माइल देलवी जैसे के कुफरियात गिनवाए और अपनी कम उम्री में गिनवाए, और वो जो अपने से पहले मर चुका था, और वो कौन था?
کس گھر کا چشم و چراغ تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، اتنے اتنے بڑے محدثین اس کے گھرانے میں موجود ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اس کے کفریات گنوانے میں ان کی ذرا برابر بھی رعایت نہیں کر رہے، ان کی وجہ سے اس کو معافی نہیں دے رہے۔ پھر اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد نمبیٹھوی، کیا بڑے بڑے مدارس اور ان کے زیادہ طلباء اور ان کے مریدین اور ان کے محبین نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت نے ان کی رعایت کی؟ کیا یہ اعلیٰ حضرت کو ذرا برابر بھی نہیں پتا تھا کہ اگر میں یہ کفر کے فتوے لگاؤں گا اور ان کے حوالے سے میں تصدیقات منگواؤں گا حرمین طیبین سے تو اتنے فتنے ہوں گے، گالیاں دی جائیں گی، پھپتیاں کسی جائیں گی، اخبارات اشتہارات میں جو ہے وہ گالیاں چھاپی جائیں گی اور جو ہے وہ کردار کشی کی جائے گی اور فتنہ باز کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اس طرح کے مولوی اگر اعلیٰ حضرت کے دور میں ہوتے تو وہ کہتے اعلیٰ حضرت فتنے والے ہیں۔ بھائی گائے ضروری تو نہیں ہے نا کہ قربان کی جائے، گائے کے علاوہ کوئی اور چیز قربان کی جائے، یہ بندہ فتنہ گر ہے، یہ بندہ فتنہ پھیلانے والا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس پورے رسالے کو وہ فتنہ قرار دیتے یا نہیں دیتے؟ بالکل دیتے۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی تم لوگوں کو لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی فتنے پر مشتمل ہیں اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں تو ہمت کرو اور واضح طور پر بیان کرو۔ اس طرح کے گول مول بیان دینے کی شرعن اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق چل کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔